अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शकी अल कल्ब, और ये इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है। रात 9:15 बजे फरीद खोरी थाने में मौजूद था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि राहिल का बुखार उतर चुका था और दोबारा उसने कोई उल्टी भी नहीं की थी। वो खाना खा कर आया था और मैं भी थोड़ी देर पहले ही रात के खाने से फारिग हुआ था। फरीद, हम सादा लिबास में कंगनी वाला जाएंगे। ठीक है मलिक साहब, और इस इंतज़ाम के साथ जाएंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बशीर भट्टी को गिरफ़्तार करके अपने साथ थाने लाएंगे। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं अपने साथ गिरफ़्तारी का पूरा बंदोबस्त करके जाऊंगा। आप इस सिलसिले में बेफ़िक्र हो जाएं। हम इसी मौजू पर कुछ देर बात करते रहे। क्या हमारे साथ कोई कांस्टेबल भी जाएगा? क्या तुम इसकी ज़रूरत महसूस करते हो? नहीं मलिक साहब, मेरा ख़्याल है आपकी दुआ और हुक्म से मैं हर किस्म की सूरत हाल से निमट लूँगा। बस तो फिर हम दोनों ही इस मिशन के लिए काफ़ी होंगे। ठीक 10 बजे रात हम थाने से निकले और 10:30 बजे हम इफ्तिखार भट्टी के घर में मौजूद थे। इफ्तिखार भट्टी हमें दोबारा अपने रूबरू देखकर ज़रा परेशान हुआ, मगर अगली लम्हे वो ख़ुद को संभाल चुका था। अगर आप दोबारा ज़हमत ना भी करते तो मैं सुबह बशीर को लेकर आपके पास थाने आ जाता। बहरहाल वो इस वक्त घर में मौजूद है, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। मैंने दानिस्ता ये ज़ाहिर नहीं किया कि हम ख्याली भी गए थे। मैंने कहा, वो ख्याली से कब वापस आया है? मग़रिब से कुछ देर बाद। क्या आपने उससे हमारी आमद का ज़िक्र किया था? ज़ाहिर है इस सिलसिले में उससे पूछ कुछ तो करना ही थी। फिर उसने कोई मुफीद बात बताई? आप ख़ुद ही उससे सवाल जवाब कर लें, शायद आपको मेरी बात का यकीन ना आए। मैंने तो यही महसूस किया है कि वो इस सिलसिले में बेगुनाह है और पप्पू के कत्ल के मामले से उसका दूर का वास्ता भी नहीं। ठीक है, आप उसे यहाँ बुला ले, मैं ख़ुद उससे बात कर लेता हूँ। मैं उसे बुलाता हूँ, मगर अब कोई तकल्लुफ़ नहीं चलेगा। रात का खाना आपको मेरे घर में ज़रूर खाना होगा। मैं एक मरतबा फिर आपसे माज़रत चाहूँगा, हम रात का खाना खा कर थाने से निकलें। आपकी ये दावत मुझ पर कर्ज़ रही भट्टी साहब। चले, मैं चाय वग़ैरह का बंदोबस्त करता हूँ। रात के खाने के बाद मैं चाय पीने का आदी नहीं हूँ। आप किसी किस्म के तरद्दुद में ना पड़ें और बराए मेहरबानी बशीर भट्टी को यहाँ ले आएँ। वो खामोशी से घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद एक मुलाज़मा हाथ में ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई। ट्रे में दूध से भरे हुए 2 किंग साइज़ गिलास नज़र आ रहे थे। ये भट्टी साहब ने आपके लिए भेजें। इतना कहकर वो बैठक से निकल गई। एएसआई ने सवालिया निगाह से मुझे देखा। मैंने कहा, हमारे हिस्से का रिस्क खुद चल कर हमारे सामने आ गया, इसको ठुकराना कुफराने नेमत होगा। चलो उठा लो गिलास। एएसआई ने उठकर ट्रे में से दोनों गिलास उठा लिए। एक गिलास उसने मेरी जानिब बढ़ाया और दूसरे से खुद इंसाफ करने लगा। वो खुश जायका ठंडा दूध था जिसे पकाने के बाद मौसम की मुनासबत के मुताबिक बर्फ़ में दबा कर ठंडा किया गया था। हमने खाली गिलास वापस ट्रे में रखी थे कि बड़े भट्टी साहब अपने साहबजादे बशीर भट्टी के साथ बैठक में दाखिल हुए। बशीर को देखकर मैं चौंक उठा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैंने उससे पहले भी कहीं देख रखा हो। फौरी तौर पर मेरी यादाश्त ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ये याद करने में कामयाब ना हो सका कि मैंने इससे पहले बशीर भट्टी को कब और कहाँ देखा था। वो दोनों हमारे सामने दूसरे सोफ़े पर बैठ गए और इफ्तिखार भट्टी ने कहा, मलिक साहब, अगर आप तन्हाई में बशीर से बातचीत करना चाहते हों तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ गई कि कुछ बातें पर्दे में करना हुई तो हम आपको बता देंगे। बड़ी नवाजिश आपकी। और सुनाओ जवान, उधर ख्याली में क्या हाल हवाल है? तुम्हारे मामू जान तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है। वो किन अखियों से बाप की तरफ देखते हुए बोला। बशीर भट्टी की उम्र 29 या 30 साल रही होगी। वो अपनी वज़ाकत और लिबास से एक रिवायती जागीरदार दिखाई देता था।
اگرچہ وہ مالی اور اراضی کے اعتبار سے جاگیردار کا رتبہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ خود کو ایسا ہی ظاہر کر رہا تھا۔ البتہ افتخار بھٹی قدر سادگی کا نمونہ نظر آتا تھا۔ بشیر بھٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں نے اب تک جو کچھ سنا تھا وہ پہلی نظر میں ان خصوصیات پر پورا اترتا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی بھی تجربے کار اور زمانہ شناس نگاہ بآسانی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کس قماش کا آدمی تھا۔ میں نے بشیر بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بڑے بھٹی صاحب نے تمہیں یہ تو بتا ہی دیا ہوگا کہ ہم تمہیں کیوں تلاش کرتے پھر رہے۔ کچھ باتیں ابا جی نے بتائی ہیں، باقی آپ بتا دیں۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ یا تو وہ واقعی پپو والے معاملے میں ملوث نہیں تھا یا پھر کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پپو کے قتل کے بارے میں تم نے بھی سنا ہوگا، ہم اسی سلسلے میں چھان بین کرتے پھر رہے ہیں۔ موقع واردات سے ہمیں کچھ ایسی شہادتیں ملی ہیں جن کی وجہ سے تمہاری ذات شکوک کی زد میں آتی ہے۔ مجھے ابا جی نے ان شہادتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ چرمی بٹوے، نائلون کی کنگھی اور بوسکی کے رومال کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تمام اشیاء میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پھر میں نے مذکورہ بٹوا، کنگھی اور رومال اپنی جیب میں سے نکال کر بشیر بھٹی کو دکھایا اور کہا، یہ تمام چیزیں تمہاری ہیں نا؟ اس نے تسلیم کر لیا، جی تھانے دار صاحب، یہ چیزیں میری ہی ہیں۔ ان اشیاء کے جائے وقوع پر پائے جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں، مگر اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو، میں سن رہا ہوں۔ ایک بار پھر مجھے یوں لگا جیسے میں بشیر کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں، مگر کوشش کے باوجود بھی میں یاد نہ کر سکا۔ تھانے دار صاحب، میرا بٹوا پچھلے مہینے کسی جیب کترے نے پار کر لیا تھا۔ یہ رومال اور کنگھی اسی بٹوے کے اندر موجود تھی۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 450 روپے کے کرنسی نوٹ بھی بٹوے میں تھے۔ اب اگر یہ بٹوا، رومال اور کنگھی کسی واردات کے مقام پر پڑے ملتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ جا کر اس جیب کترے کو پکڑیں۔ اس کے طنزیہ انداز سے مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ موقع غصے کے اظہار کے لیے مناسب نہیں تھا۔ برخوردار، کیا تم نے میرے پاس آ کر اپنے بٹوے کی چوری کی رپورٹ درج کروائی تھی، جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں جا کر اس جیب کترے کو پکڑوں؟ اسے کسی حد تک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قدرے معذرت خواہانہ انداز میں بولا، آپ کو میری بات بری لگی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ بس مجھے اس بات سے تکلیف پہنچی تھی کہ خواہ مخواہ مجھ پر شک کیا جا رہا ہے۔ پچھلے مہینے کی کس تاریخ کو تمہاری جیب کٹی تھی؟ 25 مئی کو۔ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا تھا؟ میں کامونکی سے واپس گھر آ رہا تھا۔ بس میں سفر کے دوران میں کسی جیب کترے نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے میرا بٹوا نکال لیا تھا۔ تمہیں کب پتہ چلا کہ تمہاری جیب کٹ چکی ہے؟ گھر آنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا۔ تم کامونکی کیا لینے گئے تھے؟ اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔ کامونکی میں میرا ایک دوست پرویز چیمہ رہتا ہے، ابا جی بھی کئی بار اس سے مل چکے ہیں۔ میں نے تصدیقی نظر سے افتخار بھٹی کی جانب دیکھا۔ بشیر صحیح کہہ رہا ہے، وہ پچھلے مہینے 25 تاریخ کو کامونکی گیا تھا۔ وہاں اس کا دوست پرویز چیمہ آڑت کا کاروبار کرتا ہے۔ افتخار صاحب، کیا اس روز بشیر آپ کو بتا کر گیا تھا کہ وہ کامونکی جا رہا ہے؟ وہ تائیدی انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، یہ بڑا فرما بردار بچہ ہے، جب بھی کہیں جاتا ہے تو مجھے ضرور بتاتا ہے، جیسا کہ آج یہ آپ کو بتا کر گیا تھا کہ اپنے ماموں کے پاس خیالی جا رہا ہے۔ اس میں کیا شک ہے جناب؟ اس شک کی تفصیل تو آپ اپنے صالح صاحب قبلہ ملک غفور سے پوچھیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب کہ آپ کا نہایت ہی فرما بردار فرزند ارجمند آج خیالی نہیں گیا تھا۔ میں نے بشیر بھٹی کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ افتخار بھٹی بڑبڑاہٹ سے مشابہ آواز میں بولا، پھر یہ کہاں گیا تھا؟ یہ تو آپ اپنے سپوت ہی سے پوچھیں۔ اس نے سوالیہ نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ بشیر بھٹی نے باپ کی نظر کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال داغ دیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آج خیالی نہیں گیا تھا؟ سب سے بڑا ثبوت تو ہم دونوں تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک جاندار ثبوت وہاں خیالی میں تمہارے ماموں جان بھی ہیں۔ کیا اس سے گزارا ہو جائے گا یا کوئی اور ثبوت بھی پیش کروں؟
افتخار بھٹی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ آج کھیالی بھی گئے تھے؟ ہاں بھٹی صاحب، آپ کے پاس سے جانے کے بعد ہم سیدھے کھیالی ہی گئے تھے۔ وہاں آپ کے سالہ صاحب نے بتایا کہ آپ کے برخوردار کئی دنوں سے وہاں نہیں گئے، بلکہ وہ تو بشیر کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ افتخار نے میری وضاحت پر الجھن زدہ نظر سے بیٹے کو دیکھا اور پوچھا، بشیر، آج اگر تم کھیالی نہیں گئے تو پھر کہاں گئے تھے؟ وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا، میں گوئنکی چلا گیا تھا ابا جی۔ یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اس کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ یہاں سے تو میں کھیالی کے لیے ہی نکلا تھا، مگر باہر جا کر گوہنکی جانے کا پروگرام بن گیا۔ ایک دوست کو وہاں ضروری کام سے جانا تھا، وہ پہلے کبھی وہاں نہیں گیا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ سوچا تھا واپسی پر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، مگر اس موضوع پر آپ سے تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں یہاں پہنچا تو آپ پولیس کی کہانی لے بیٹھے۔ میں ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا کہ آپ کو بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ بشیر بھٹی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو مطمئن کر دیا۔ اس کی وضاحت کے بعد افتخار بھٹی نے اکتائے ہوئے لہجے میں صرف اتنا کہا، پتہ نہیں تم نے کیسے کیسے دوست بنا لیے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ افتخار تو مطمئن ہو گیا تھا، مگر میں آسانی سے بشیر کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تم گوہنکی کس سے ملنے گئے تھے؟ ملنے میں نہیں، بلکہ میرا دوست گیا تھا، میں تو صرف اس کے ساتھ گیا تھا۔ تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ امتیاز۔ کیا وہ یہیں کنگنی والا ہی میں رہتا ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ کیا اس وقت امتیاز کو یہاں بلایا جا سکتا ہے؟ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، وہ گوہنکی ہی میں رہ گیا ہے، میں اکیلا واپس آیا ہوں۔ تم لوگ گوہنکی میں کس کے پاس گئے تھے؟ امتیاز کے جاننے والے ایک شخص آغا فرہاد کے پاس۔ کیا یہ وہی گوہنکی ہے جو سیالکوٹ جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے؟ میں بال کی کھال اتارنے پر آمادہ تھا۔ جی ہاں، یہ وہی گوہنکی ہے۔ بس کنڈکٹر اکثر یہ آواز لگاتے ہیں، سیالکوٹ براستہ گوہنکی۔ بسوں کے آگے انہی الفاظ کی نیم پلیٹ بھی لگی ہوتی ہے۔ میں گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائری میں اہم پوائنٹ بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ تم یہ مت سمجھنا بشیر کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لوں گا۔ میں گوہنکی میں آغا فرہاد سے تمہارے بیان کی تصدیق ضرور کروں گا۔ ضرور ضرور، آپ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ تم نے بتایا ہے کہ پچھلے ماہ کی 25 تاریخ کو تم اپنے ایک دوست پرویز چیمہ سے ملنے کامونکی گئے تھے۔ جی ہاں۔ تمہارے اس دوست کی آڑت کی دکان ہے؟ ذرا اس کے گھر کا پتہ اور دکان کا محل وقوع بیان کرو، میں ایک بندہ کامونکی بھیج کر تمہاری بات کی صداقت کو چیک کروں گا۔ بشیر بغیر کسی پریشانی کے بولا، پرویز کی آڑت کی دکان غلہ منڈی میں ہے، کسی سے بھی چیمہ برادرز کا پتہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے پرویز چیمہ کے گھر کا ایڈریس بھی نوٹ کروا دیا۔ تم اس روز کتنے بجے کامونکی سے بس میں سوار ہوئے تھے؟ لگ بھگ 2 بجے دوپہر۔ اور گھر کب پہنچے تھے؟ کامونکی سے کنگنی والا تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، کم و بیش اتنا ہی وقت مجھے بھی گھر پہنچنے میں لگا ہوگا۔ میرا خیال ہے میں 2:30 بجے دوپہر گھر پہنچ گیا تھا۔ کامونکی سے کنگنی والا ایک بس کتنی جگہ رکتی ہے؟ کنگنی والا باقاعدہ بس سٹاپ نہیں ہے، سواری کی درخواست پر کنڈکٹر بس روک لیتا ہے۔ اسی طرح کامونکی سے کنگنی والا تک 3-4 مرتبہ بس رکی تھی۔ درمیان میں صرف ایمن آباد ہی باقاعدہ سٹاپ ہے، جہاں لگ بھگ 10 منٹ کے لیے بس رکی تھی۔ کیا تم نے اپنی جیب کے کٹنے کی رپورٹ کہیں درج کروائی تھی؟ اس مرتبہ بشیر بھٹی کے باپ نے جواب دیا، ملک صاحب، ایسی چھوٹی موٹی رپورٹوں پر بھلا کہاں کارروائی ہوتی ہے؟ کامونکی سے کنگنی والا تک پولیس کہاں کہاں جیب کترے کو تلاش کرتی پھرے گی، یہ تو پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ بھٹی صاحب، کسی چیز کی گمشدگی یا چوری کی رپورٹ درج کروانے کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ چیز پولیس دستیاب کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوتا ہے تھانے دار صاحب؟ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سے متعلقہ چیز اگر کسی واردات میں استعمال ہو جائے یا جائے وقوع پر پڑی ملے تو مصیبت چلتے چلتے آپ کے دروازے تک بھی آ پہنچتی ہے، خصوصاً کوئی ایسی چیز جو آپ کی ملکیت ہو یا آپ کی شناخت کا باعث ہو، مثلاً کاڑا ہوا رومال، استعمال شدہ کنگھی، چمڑے کا بٹوا وغیرہ وغیرہ۔ پھر تو واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے چاہیے تھا کہ فی الفور اپنی جیب کٹنے کی رپورٹ درج کروا دیتا۔
اب اتنا پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، جو گزر گئی وہ گزر گئی، آئندہ محتاط رہنا۔ چلو فی الحال میں تمہاری کہانی پر تھوڑی دیر کے لیے یقین کر لیتا ہوں کہ تمہارا بٹوا کسی جیب کترے نے اڑایا، رقم نکال کر وہ بٹوا کہیں پھینک دیا، مگر ایک بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ وہ تمام اشیاء جائے واردات پر کیوں پڑی ہوئی ملی ہیں۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی شخص دانستہ تمہیں اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ افتخار بھٹی بولا، ملک صاحب، اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ جائے واردات پر بشیر سے متعلق چیزوں کا پایا جانا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس معاملے میں بشیر کسی بھی طرح ملوث نہیں ہے، ورنہ کوئی مجرم اتنا نادان یا احمق نہیں ہوتا کہ پولیس والوں کی آسانی کے لیے موقع واردات پر از خود اتنا بڑا سراغ چھوڑ آئے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ بشیر کے کسی دشمن نے یہ چال چلی ہے۔ افتخار بھٹی کی دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا آپ مجھے بشیر کے دشمنوں کے نام بتائیں گے تاکہ میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکوں؟ میں دانستہ تعاون آمیز انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں انہیں یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ بشیر پر اب مجھے ذرا بھی شک نہیں رہا۔ اس طرح میں بہتر طور پر ان سے اور خصوصاً بشیر سے کام کی بات اگلوا سکتا تھا۔ شاید اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جو میرے لیے مفید ثابت ہوتی۔ افتخار بھٹی نے کہا، ہر انسان کے دوست اور دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن میں خواہ مخواہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے آپ تعاون سے انکار کر رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے ملک صاحب، دراصل ایسا کوئی شخص میری نظر میں نہیں ہے جس کا نام میں بشیر کے دشمن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو بشیر؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میرا ایسا بدترین دشمن کوئی نہیں ہے جو مجھے قتل کے معاملے میں پھنسانے کی کوشش کرے۔ چھوٹی موٹی ناراضگی اور منہ ماری کی بات اور ہے، لیکن یہاں سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف دلیر دشمن ہی دیکھتے ہیں۔ بزدل اور کمزور افراد پیٹھ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں، اس لیے کمزور اور بے حیثیت دشمنوں سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال جناب، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، کوئی کمزور یا طاقتور شخص میرا دشمن نہیں ہے۔ برخوردار، مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم پپو مرڈر کیس میں ملوث نہیں ہو، لیکن اپنی مکمل بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تمہیں میرے چند نازک سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ میں آپ کے ہر نازک اور اہم سوال کا جواب دینا چاہوں گا تاکہ میری ذات پر سے آپ کا شک مکمل طور پر ختم ہو سکے اور آپ مجھے بے گناہ تسلیم کر لیں۔ پوچھیں بھٹی صاحب۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جس میں کچھ راز و نیاز چھوٹے بھٹی صاحب سے تنہائی میں کرنے ہیں۔ افتخار بھٹی فوراً اٹھ کھڑا ہوا، آپ اطمینان سے بات کر لیں، میں آپ کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھیجتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کہتا اس تکلف کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھک سے باہر جا چکا تھا۔ برخوردار، اب کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھانے دار صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے اور تمہارے حق میں جاتی ہے۔ تم مجھے خاصے معقول نوجوان لگتے ہو۔ وہ ایک پولیس افسر سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، اور خاص طور پر وہ پولیس افسر جو اس کے بارے میں تفتیش کر رہا تھا۔ میں نے دانستہ یہ رویہ اپنایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ نہیں جناب، میں ایسا محسوس نہیں کرتا، آج ہم پہلی مرتبہ ملے، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم پہلے کب اور کہاں مل چکے ہیں، یہی تو یاد نہیں آ رہا۔ کیا تم جانتے ہو مقتول پپو کون تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا، لیکن پھر اس نے سنبھالا لے لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ ایمن آباد میں رہنے والے ایک شخص سکندر علی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کیا وہ صرف سکندر علی کا بیٹا تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سکندر علی تو اس کا باپ تھا، پپو کسی ماں کا بیٹا بھی تو تھا۔ ظاہر ہے جناب، ہر بچے کی کوئی نہ کوئی ماں تو ہوتی ہے جو اسے جنم دیتی ہے، پپو کی بھی کوئی ماں ضرور ہوگی۔ کوئی ماں ضرور ہوگی۔
تم اتنی زیادہ اجنبیت کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو بشیر بھٹی؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں کہنا نہیں بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم پپو کی ماں سے واقف نہیں ہو؟ وہ تو شادی سے پہلے تمہارے کنگنی والا ہی میں رہتی تھی اور شادی کے بعد بھی سال 6 مہینے میں ایمن آباد سے یہاں آتی رہتی ہے، مگر آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ بشیر بھٹی، میں تمہیں پہلے بھی تنبیہ کر چکا ہوں کہ اب کسی قسم کے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ تم پپو کی ماں بشرا کو اچھی طرح جانتے ہو، میں پوری چھان بین کے بعد ہی کسی شخص کو ٹارگٹ بناتا ہوں۔ تمہارے اور بشرا کے معاملے میں نے مکمل تحقیقات کر لی ہیں۔ بشرا تم سے شدید محبت کرتی تھی، مگر تمہاری ناپاک خواہش کی تکمیل کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی۔ نتیجے میں تم نے اس سے رخ پھیر لیا اور وہ بیاہ کر ایمن آباد چلی گئی۔ اس شادی میں وٹا سٹا بھی ایک دباؤ کی صورت میں موجود تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب بڑی حد تک درست کہہ رہے ہیں جناب۔ بشرا جیسی بے وقوف عورت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا تھا، مگر شادی کے بعد بھی اسے جب موقع ملا مجھے دیکھنے ضرور آتی تھی اور تمہیں تحفے بھی دیتی تھی۔ کبھی بوسکی کا کاڑا ہوا ریشمی رومال، اور کبھی وہ میز پر رکھے بوسکی کے رومال کی طرف دیکھ کر خجالت محسوس کرنے لگا۔ یہ تتلی اور B.B والا رومال بشرا ہی نے تمہیں کاڑ کر دیا تھا نا؟ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہاں تھانے دار صاحب، یہ رومال بشرا ہی نے 2 ماہ پہلے مجھے دیا تھا اور بتایا تھا کہ B.B سے مراد بشرا اور بشیر ہے۔ آپ یقین جانیں مجھے 450 روپے کے کھو جانے کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا اس رومال کی گمشدگی کا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم بھی اسے چاہنے لگے ہو۔ آپ اسے چاہت نہیں کہہ سکتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں بشرا کے لیے کبھی وہ جذبات محسوس نہیں کیے جسے محبت یا عشق کا نام دیا جا سکتا ہو۔ البتہ مجھے بشرا کی دیوانگی اور احمقانہ لگاؤ پر ہمیشہ افسوس ہوتا رہتا ہے۔ میں اس کوڑ فطرت شخص کو عشق و محبت پر کوئی لیکچر دینے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ بات کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، اب میرے ایک آخری سوال کا جواب دے دو۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، 6 جون کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ اچھی طرح غور کرنے کے بعد جواب دینا۔ اگر تم نے اس سوال کے جواب میں غلط بیانی کی تو برے پھنسو گے، اور ہاں یہ بھی یاد رکھو، اگر تم نے بار بار بیان بدلا تو پھر بھی تمہاری ہی مصیبت ہوگی۔ 6 جون وہی تاریخ ہے نا جب پپو کو قتل کیا گیا تھا؟ ہاں بالکل وہی تاریخ ہے۔ ہمیں 7 جون کی صبح اس واردات کی اطلاع دی گئی تھی۔ دین محمد کمہار نے سب سے پہلے جھاڑیوں میں پپو کی بے حرمت لاش دیکھی تھی۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ پتہ نہیں آپ کا مجھ پر شک ختم ہوتا بھی یا نہیں۔ تم کس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہے ہو؟ ویسے تو کسی بھی بات پر خدا کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، مگر میں اس وقت خاص طور پر اس لیے خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ 6 جون کی صبح سے لے کر 7 جون کی شام تک میں کنگنی والا میں نہیں بلکہ گجرانوالہ ہی میں نہیں تھا۔ تم اس دوران میں کہاں تھے؟ میں 6 جون کی صبح گوئنکی گیا تھا اور 7 جون کی شام وہاں سے واپس آیا تھا۔ تمہارے بیان کی تصدیق کس طرح ہوگی؟ اس بات کی تصدیق تو ابا جی بھی کر دیں گے کہ میں 6 جون صبح سے 7 جون کی شام تک کنگنی والا میں نہیں تھا، اور اگر آپ گوئنکی میں میری موجودگی کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تو میں وہاں کے چودھری اشتیاق کا ایڈریس آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ آپ اس سے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا۔ وہ کیا بھائی؟ آپ گوئنکی میں چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر جو بھی پوچھ گچھ کریں گے اس کا ذکر آپ ابا جی سے نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا تم لوگ چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر بم وغیرہ بناتے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب۔ پھر کیسی بات ہے بھٹی صاحب؟ آپ سمجھا کریں نا تھانے دار صاحب، میں کبھی کبھار وہاں دل پشوری کرنے چلا جاتا ہوں۔ چودھری اشتیاق ہفتہ 10 دن میں اپنے ہاں چوٹی کی طوائفوں کو بلاتا ہے۔ رات بھر رقص و سرود کی محفل جمتی ہے۔ شباب اور شراب کی وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں برخوردار۔ آپ اپنے وعدے کا پاس کریں گے؟ ابا جی کو میری اس مصروفیت کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حالات کا رخ اور بشیر بھٹی کے تعاون کو دیکھتے ہوئے اس کی خواہش کے مطابق وعدہ کر لیا۔
میرا خیال ہے اس میں ایسی نقصان والی کوئی بات نہیں تھی، تاہم میں نے وارننگ دینے والے انداز میں اس سے کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں چودھری اشتیاق سے وہاں تمہاری موجودگی کے بارے میں دریافت نہیں کروں گا۔ آپ پوری طرح اپنی تسلی کر لیں جناب، میں نے جب کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی بھی طور پپو مرڈر کیس میں ملوث نہیں ہوں۔ آپ گوہندکی ضرور جائیں تاکہ آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ جائے۔ اس رات جب ہم واپس تھانے پہنچے تو 12:30 بج رہے تھے۔ ایس آئی کو میں نے اگلے دن کی چھٹی دے دی اور خود آرام کرنے کے لیے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ آئندہ 3 روز میں نے قانون کی اور گوہندکی بندے بھیج کر بشیر بھٹی کے بیان کی تصدیق کرا لی۔ بشیر عیاش طبع اور شوقین مزاج ضرور تھا، تاہم وقوعے کے وقت وہ جائے واردات سے بہت دور گوہندکی میں چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر موجود تھا۔ کامونکی کے آڑتی پرویز چیمہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ بشیر کا بٹوا چوری ہو گیا تھا۔ بشیر نے اس واقعے کے بعد پرویز چیمہ کو اپنی جیب کٹنے کی کہانی سنائی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر بشیر بھٹی میرے شک کی زد سے نکل گیا تھا، مگر ابھی تک پپو کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ روزانہ گھنٹوں ایس آئی فرید ہوری سے بھی اس موضوع پر بات ہوتی تھی اور عملی کوششیں بھی جاری تھیں۔ ایک روز فرید ہوری نے کہا، ملک صاحب آپ نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے۔ کون سی بات مسٹر ہوری؟ مجھے مقتول پپو کے باپ سکندر علی کا رویہ کچھ غیر فطری سا لگتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح جناب، اس دن کے بعد سے اس نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، حالانکہ ہمارے علاقے میں اس کے بیٹے کا قتل ہوا ہے۔ قاتل تک پہنچنے اور اسے قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے اسے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں فرید، مگر اس سلسلے میں کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے۔ ہماری کیا کوتاہی ہے ملک صاحب؟ سکندر علی کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا، سوئم دسواں وغیرہ کی مصروفیات، تعزیت کرنے والوں کی آمد و رفت اور دیگر مسائل میں گھر کر گھر والوں کی مت ماری گئی ہوگی۔ یہ تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ خود وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیں۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کل ایمن آباد کا چکر لگائیں؟ ممکن ہے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کل ہم ایمن آباد جائیں گے۔ اگلے روز حسب پروگرام میں ایس آئی فرید ہوری کے ساتھ ایک بیڈ فورڈ بس میں سوار ہو کر ایمن آباد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بس گجرانوالہ سے وہنڈو تک جاتی تھی اور ایمن آباد کے اندر سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس بس میں سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ سے سکندر علی کے گھر جانے کے لیے ہمیں پیدل نہ چلنا پڑتا اور یہ بس ہمارے تھانے کے سامنے سے ہی مل جاتی تھی۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سکندر علی کی بیوی بشرا بیگم نے کھولا۔ سکندر علی اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ بشرا نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ ہمارے درمیان پپو کے متوقع قاتل کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس دوران میں بشیر بھٹی بھی زیر بحث آیا، لیکن میں نے تمام گفتگو کے دوران یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ بشرا اپنے دل میں بشیر کے لیے اچھے جذبات رکھتی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر مختلف انداز میں ایسے سوالات کیے جن سے ان کے کسی دشمن کا سراغ مل سکے، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ اس وقت تک سکندر علی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ بشرا نے چونکنے والے انداز میں اے ایس آئی کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور چیخ سے مشابہ لہجے میں بولی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ بشرا کے اس سوال پر میں نے اور فرید ہوری نے بیک وقت اس طرف دیکھا جدھر بشرا اپنی انگلی سے اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا اے ایس آئی کی ایک انگلی میں چاندی کی ایک انگوٹھی نظر آ رہی تھی جس میں زرد عقیق جڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلے فرید کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بشرا نے دوبارہ پوچھا، یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی ہے جناب؟ اب میں نے بھی ایس آئی سے یہی سوال کیا، بولتے کیوں نہیں فرید؟ بشرا کی بات کا جواب دو، میں نے پہلے تو تمہارے پاس کبھی یہ انگوٹھی نہیں دیکھی۔ یہ انگوٹھی آج صبح ہی میں نے کانسٹیبل عارف سے لی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں میں پہن رکھی تھی، میں نے مانگی تو اس نے مجھے دے دی۔ مجھے یہ انگوٹھی پسند آ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی انگلی میں پہن لی۔ میں نے بشرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اس انگوٹھی کے بارے میں اتنی شدت سے کیوں استفسار کر رہی ہو؟
میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ انگوٹھی سکندر علی کی ہے۔ جب سے پپو کو وہ سانحہ پیش آیا ہے میں نے اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی نہیں دیکھی۔ کئی مرتبہ اس سے پوچھ بھی چکی ہوں، وہ ہر مرتبہ یہی جواب دیتا ہے کہ انگوٹھی کہیں گم ہو گئی ہے۔ صورتحال اچانک ڈرامائی رنگ اختیار کر گئی تھی۔ جو انگوٹھی سکندر علی کی ملکیت تھی وہ کانسٹیبل عارف کے پاس کس طرح پہنچ گئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کا جواب کانسٹیبل عارف ہی دے سکتا تھا، تاہم میں نے ایک مرتبہ پھر بشریٰ سے تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو سکندر علی کے پاس ہوتی تھی؟ مجھے اچھی طرح یقین ہے، میں اس انگوٹھی کو لاکھوں انگوٹھیوں میں شناخت کر سکتی ہوں۔ ہم دوبارہ آئیں گے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم وعدہ کرو جب تک ہم یہاں نہ پہنچ جائیں تم سکندر علی سے اس گمشدہ انگوٹھی کا ذکر نہیں کرو گی، یہ بہت ضروری ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم کچھ ہی دیر میں اپنے تھانے میں موجود تھے۔ میں نے فوراً کانسٹیبل عارف کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور انگوٹھی کے حوالے سے اس پر سوالات کی پوچھ چھاڑ کر دی۔ وہ بیچارہ پہلے تو بوکھلا گیا، پھر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ مجھے یہ انگوٹھی اس روز جائے وقوعہ سے ملی تھی، یہ جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ 7 جون کی صبح ہمارے ساتھ جو کانسٹیبل جائے وقوعہ پر گئے تھے ان میں ایک نواز علی اور دوسرا محمد عارف تھا۔ بعد ازاں یہی دونوں کانسٹیبل پپو کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھی گئے تھے۔ اس کیس کی تمام گمشدہ کڑیاں جیسے ایک دم آپس میں مل گئی تھیں۔ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ اس روز سکندر علی جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ یہ ایک خوفناک انکشاف تھا، اور اس سے بھی مزید خوفناک یہ سوال تھا کہ کیا سکندر علی خود ہی اپنے بیٹے کا قاتل تھا؟ میں نے عارف سے مزید پوچھ گچھ آئندہ کے لیے موقوف کر دی اور ASI کے ساتھ دوبارہ ایمن آباد پہنچ گیا۔ اس وقت تک سکندر علی گھر آ چکا تھا۔ بشریٰ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکندر علی کو ہماری آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہماری دستک پر دروازہ بشریٰ نے کھولا تو اس کے عقب میں سکندر علی کی جھلک بھی دکھائی دی۔ ہم پر نظر پڑتی اس کے منہ سے پولیس کا لفظ نکلا اور وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بھاگا۔ یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات تھی، اس سے میرے شک کو تقویت ملی۔ میں نے تھوڑی بھاگ دوڑ کے بعد ASI کی مدد سے سکندر علی کو گرفتار کر لیا۔ وہ ہماری حراست میں بہت تڑپا مچلا، لیکن جب میں نے اس سے اس کی انگوٹھی کے بارے میں سوال کیا تو اس کے چہرے پر سرسوں کھل اٹھی۔ وہ نحیف سی آواز میں منمنایا، تو گویا آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ یہ اس کے جرم کا ابتدائی اقرار تھا۔ ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ اس رات ہمیں سکندر علی پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، تھوڑی سی کوشش نے اسے اعتراف جرم پر مجبور کر دیا۔ اس نے پولیس کی حراست میں جو اقبالی بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ وہ بشریٰ اور بشیر بھٹی کے تعلقات سے بڑی حد تک آگاہ ہو چکا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بشریٰ شادی سے پہلے ہی بشیر کو پسند کرتی تھی اور اب بھی موقع محل دیکھتے ہوئے اس سے ملتی رہتی ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت تک حامد علی عرف پپو 2 سال کا ہو چکا تھا۔ جب ایک موقع پر سکندر کو بشیر علی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ پپو کی شکل بڑی حد تک بشیر بھٹی سے ملتی جلتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو بشریٰ کا گناہ سمجھا، حالانکہ بشریٰ کی پاکیزگی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ اس کی سوچوں، اس کے خیالوں اور اس کے جذبات میں ہر وقت بشیر بھٹی رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جو صورت شکل میں بشیر سے مشابہ تھا، مگر یہ بات سکندر کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ دن رات اپنی بیوی اور بشیر بھٹی سے انتقام لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے اپنے بیٹے سے بھی نفرت ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اسے بشیر کی ناجائز اولاد سمجھتا تھا۔ پھر ایک روز اسے ان ناپسندیدہ افراد سے انتقام لینے کا ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ وہ حسب معمول ایمن آباد کے بس اسٹاپ پر پھل بیچ رہا تھا کہ ایک شخص پھل خریدتے ہوئے اپنا بٹوا وہاں بھول گیا۔ اس نے بٹوا کھول کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس بٹوے میں بشریٰ کے ہاتھ کا کاڑا ہوا بوسکی کا رومال، ایک عدد کنگھی موجود تھی۔ سب سے اہم چیز بشیر کی چھوٹی سی تصویر تھی۔ تصویر نہ بھی ہوتی تو اس کے سمجھنے کے لیے رومال ہی کافی تھا کہ وہ بٹوا بشیر بھٹی کا ہوگا۔
کیونکہ وہ مذکورہ رومال کو بشریٰ کے ہاتھ میں کاڑنے کے دوران دیکھ چکا تھا۔ سکندر علی سمجھ گیا کہ وہ بٹوا کسی جیب کترے کی مہربانی سے اس تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ اس میں رقم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جیب کتروں کو صرف رقم سے سروکار ہوتا ہے، باقی اشیاء کو وہ یوں ہی کہیں نہ کہیں پھینک دیتے ہیں۔ سکندر علی نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جس بچے سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کر کے بشیر بھٹی کو پھانسنے کا ارادہ باندھ کر وہ مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ پھر 6 جون کی شام کو وہ چپکے سے پپو کو اپنے ساتھ لے کر نہر کے کنارے جھاڑیوں میں آ گیا۔ ایمن آباد سے کچا راستہ بھی اس طرف آتا تھا جو اس کے منصوبے کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس شقی القلب نے ایک غلط فہمی کی بنا پر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کا گلا گھونٹ دیا اور اس کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینک کر واپس چلا گیا۔ بشیر بھٹی کو پھنسانے کے لیے وہ بٹوا، بوسکی کا رومال اور کنگھی وغیرہ جائے وقوع کے قریب ہی پھینک گیا، مگر وہ خبیث انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت اس کی اس قبیح فعل پر تل ملا رہی ہے اور اسے بھیانک انجام سے دوچار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ بشیر بھٹی کی خوش قسمتی اور سکندر علی کی سزا تھی جو بشیر بھٹی وقوع کے روز گوئنکی گیا ہوا تھا اور سکندر علی کے ہاتھ کی انگوٹھی جائے وقوع کے نزدیک جھاڑیوں میں گر گئی تھی۔ قدرت کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ شک، حسد اور شرک کو اسی لیے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جب شک کا بیج دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی سامنے آتی ہے۔ کاش سکندر علی نے اپنی بیوی کے کردار پر شک نہ کیا ہوتا تو آج سب کچھ اس کے پاس ہوتا۔ وہ اسی شک کی آگ میں جل کر اپنے بیٹے کو قتل کر بیٹھا۔ دنیاوی قانون کی سزا ملنے سے پہلے ہی اس کے ضمیر نے فیصلہ سنا دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی پاک دامن اور آبرو مند تھی تو اس خیال سے ہی اس کا دماغ الٹ گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلا گھونٹنے کا مرتکب ہوا ہے۔ ایک خبط الحواس اور پاگل دماغ شخص کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ میں نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے اسے عدالت کے حوالے کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے جیل بھیج دیا۔ جیل والوں نے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ وہ ایک ایسا آزاد انسان تھا جو اپنے ضمیر کا قیدی بن چکا تھا۔ بعد میں اسے ایمن آباد کے بس سٹاپ پر خاک بسر دیکھا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند سوچ اور جائز رویے اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کوئی اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔